बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक बार फिर आपके सबक नंबर 1 फ़र्स्ट ईयर उसवा हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हाज़िर खिदमत। कैसे हैं बच्चों? कल हमने बच्चों पढ़ा था उसवा हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ़ और इसके मुसन्निफ़ सैयद सलमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह का तारुफ़, साथ में हमने इसका ख़ुलासा पढ़ा था। जी, आज हम पढ़ेंगे इसकी अहम इबारात की तशरीह। बच्चों, सबसे पहले तो आपको ये बताती चलूँ कि इबारत की तशरीह से मुतल्लिक़ जो चीज़ें हैं अहम, जिनका जानना आप सब के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम लिखते हैं हवाला मतन। सबक का नाम उसमें आ जाता है। सबक का नाम है उसवा हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरे नंबर पे है मुसन्निफ़ का नाम, मुसन्निफ़ सैयद सलमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह। इसके बाद तहरीर में ख़ूबसूरती के लिए हम इसमें माख़ज़ और जो है वो भी लिख सकते हैं। माख़ज़ के साथ सनफ़े अदब तहरीर कर सकते हैं। बच्चों, इसका माख़ज़ जो है वो मक़ालाते शिबली है और इसका जो सनफ़े अदब के लिहाज से ये सीरत निगारी है। जी, इसमें हम हवाला मतन के हवाले से बात करेंगे कि जब आप इबारत की तशरीह करते हैं तो इसमें 2 नंबर जो हैं वो हवाला मतन के होते हैं। एक नंबर सबक के नाम का, एक नंबर मुसन्नफ़ के नाम का। अगर आपको ये दोनों अच्छे से याद हैं तो आपके ये 2 नंबर जो हैं वो पक्के हैं। इसके बाद जो सनफ़े अदब और माख़ज़ लिखते हैं, तहरीर करते हैं हम, उसके नंबर नहीं होते, वो सिर्फ़ तहरीर में ख़ूबसूरती के लिए लिखा जाता है। अगर आपको पुख्ता यकीन है कि आपको इसका माख़ज़ और इसके सनफ़े अदब अच्छे से याद है तो ज़रूर लिखें। अगर नहीं याद है तो फिर उसमें गलती का इम्कान हो सकता है, लिहाजा आप उसको लिखने से गुरेज़ करें। सबसे पहले देखेंगे हवाला की तारीफ़। हवाला अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं पता, निशान या इशारा। हवाला अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं पता, निशान या इशारा। मतन जो है ये भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं किताब की असल इबारत या किताब, कपड़े या सड़क के बीच का हिस्सा, दरमियानी हिस्सा उनका। तो हवाला मतन का मतलब है पता, निशान या इशारा या और उसकी असली इबारत। इसी तरह से हवाला मतन के बाद हम लिखते हैं सियाक़ व सवाक़। सियाक़ जो है ये भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं रब्त मज़मून, हिसाब या गिनती। सबाक़ अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं दौड़ में आगे बढ़ना और सबकत। तो सियाक़ व सबाक़ का मतलब है कि इबारत का आगा पीछा, यानी जिससे हमें पूरी बात जो है वो समझ में आ जाए कि इस इबारत में जो है वो क्या बताया जा रहा है, इससे पहले सबक में क्या हुआ था और इस इबारत के बाद सबक में जो है वो क्या चीज़ बयान की गई है, उसका हवाला देना ज़रूरी होता है। यहाँ पर हम करेंगे इबारत नंबर 1 की तशरीह। इबारत नंबर 1 पढ़ लीजिए। सब बच्चे अपनी अपनी किताब खोलेंगे। खुदा की मोहब्बत का अहल और इसके प्यार का मुस्तहिक बनने के लिए हर मज़हब ने एक ही तदबीर बताई है और वो ये है कि इस मज़हब के शारे और तरीक़ा के बानी ने जो उम्दा नसीहतें की हैं इन पर अमल किया जाए। लेकिन इस्लाम ने इससे बेहतर तदबीर इख्तियार की है। इसने अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमली मुजस्समा सब के सामने रख दिया है और अमली मुजस्समे की पैरवी और इत्तबा को खुदा की मोहब्बत का अहल और इसके प्यार का मुस्तहिक बनने का ज़रिया बना दिया। चनाचा इस्लाम में 2 चीज़ें हैं, किताब और सुन्नत। किताब से मुराद खुदा के अहकाम हैं जो कुरान मजीद के ज़रिए से हम तक पहुँचे हैं,
اور سنت جس کے لغوی معنی راستے کے ہیں، اور وہ راستہ کہ جس پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے احکام پر عمل کرتے ہوئے گزرے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عملی نمونہ جس کی تصاویر احادیث میں بصورت الفاظ درج ہیں۔ غرض یہ کہ ایک مسلمان کی کامیابی اور تکمیل روحانی کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جی بچوں، ہم شروع کرتے ہیں اس کی تشریح۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ تشریح کرتے وقت سب سے پہلے حوالہ متن تحریر کیا جاتا ہے، تو یہاں پر ہم اس کا حوالہ متن لکھیں گے، یعنی سبق کا عنوان اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مصنف کا نام سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کا اب سیاق و سباق تحریر کریں گے۔ زیر تشریح عبارت سبق کی پہلی عبارت ہے، لہٰذا اس کا سیاق نہیں ہے، یعنی اس کے شروع میں کوئی بھی اور چیز جو ہے وہ نہیں دی گئی، یہ سبق کا پہلا پیراگراف ہے۔ عبارت کے بعد مصنف جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ کسی بھی مذہب میں شامل ہونے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک مزاج کے حامل نہیں ہو سکتے، سب کے اپنے اپنے نظریات و خیالات ہوتے ہیں، لہٰذا ہر طبقے کے لوگوں کے لیے صرف اور صرف سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رہنمائی موجود ہے۔ اسی طرح سے مختلف انسانی جذبات اور احساسات کو اعتدال میں رکھنے کے لیے جس نمونے کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو آفتاب عالم تاب اور ابر باران سے تشبیہ دی گئی ہے، جس سے ہر طبقہ، ہر صنف اور ہر گروہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی جامع اور کامل ہے، ہر لحاظ سے مکمل۔ اب ہم اس کی تشریح کی طرف آئیں گے۔ زیر تشریح عبارت جو ہے اس میں مصنف کہتے ہیں کہ دنیا کے تمام مذاہب نے اللہ تعالیٰ کی محبت اور خوشنودی حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ اور ذریعہ بتایا ہے کہ شریعت لانے والے پیغمبر اور مذہب کی بنیاد رکھنے والے نے جو عمدہ نصیحتیں کی ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ شریعت الہامی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ یہ منصب صرف اپنے مقرب بندوں یعنی انبیاء کرام کو ہی عطا کرتا ہے۔ لہٰذا ہر مذہب نے یہی فلسفہ بتایا کہ اس مذہب کے پیروکار اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول اور اس کی عنایت کے امیدوار بننے کے لیے اس کی اطاعت کریں۔ انسان تربیت کا محتاج ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تربیت کا انتظام کیا ہے اور اس مقصد کے لیے انبیاء کو دنیا میں بھیجا تاکہ وہ انسان کی تربیت کریں اور ان کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر دیں۔ تمام انبیاء نے لوگوں کو یہی دعوت دی کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ اے لوگو کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے۔ ہر مذہب کے ماننے والے کسی نہ کسی شکل میں اپنی مذہبی ہدایات اور تعلیمات کو محفوظ رکھتے ہیں، کیونکہ تمام پیروکاروں کو ان کی اطاعت کرنا ہوتی ہے۔ اسلام جو کہ اللہ تعالیٰ کا آخری جامع، اکمل اور عالمگیر مذہب ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کی محبت اور قرب کے حصول کے لیے تمام مذاہب سے افضل اور بہترین طریقہ جو ہے وہ متعارف کروایا ہے اور اعلان فرمایا کہ اس نمونے کی اطاعت اور پیروی ہی اللہ کے پیار اور محبت کا مستحق بننے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگ ایمان والو، اطیعوا اللہ، میری اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو ہی اپنی اطاعت قرار دیا ہے۔
اسلام ماننے والوں کے پاس بیک وقت دو گراں قدر نعمتیں موجود ہیں، ایک قرآن مجید جس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے مکمل ضابطہ حیات بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ دیگر مذاہب کی الہامی کتابیں جو ہیں وہ کتاب اللہ ہیں، جبکہ قرآن مجید کلام اللہ ہے۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اہل اسلام کے پاس دوسری نعمت سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا عملی نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک ایک لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے لوگوں کے لیے کھلی کتاب کی مانند تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آئندہ آنے والے انسانوں پر بڑا احسان ہے کہ انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک ادا اور زندگی کے تمام لمحات کو جو ہے وہ احادیث کی شکل میں محفوظ فرما دیا ہے۔ احادیث مبارکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کی لفظی تصویر بھی کہا جا سکتا ہے۔ منکرین حدیث کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتے رہتے ہیں، جو کہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ بقول شخص علامہ اقبال کی شاعری میں اگر کسی دوسرے شاعر کا کلام داخل کر دیا جائے تو علامہ اقبال کے محققین فوراً دوسرے شاعر کے کلام کو الگ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح احادیث کے حفاظ اور احادیث کو سمجھنے اور سمجھانے والے موجود ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی یہ کلام ہے۔ یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو احادیث کا علم رکھتے ہیں ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی بھی پہچان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی یہ حدیث ہے یا نہیں۔ عبارت کے اختتام پر مصنف کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی اعمال میں پوشیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرزد ہونے والا ہر عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں دونوں جہانوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک ہمارے سامنے رکھ دی ہے، جس کی پیروی اور اطاعت کر کے اللہ کی محبت اور قربت حاصل کرنے میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ روحانی طور پر بنی نوع انسان آج اضطراب اور بے چینی کا شکار ہے۔ اس کا علاج بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی اعمال کی اتباع میں موجود ہے۔ یعنی ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہر لحاظ سے ہمارے لیے جو ہے وہ بہترین نمونہ ہے، اور ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی عمل کر کے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ پیارے بچوں، یہ تھی عبارت نمبر 1 کی تشریح جو آج ہم نے پڑھی۔ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ عبارت کی تشریح جو ہے وہ 15 نمبروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ 1 نمبر حوالہ متن میں سبق کے عنوان کا، 1 مصنف کے نام کا، 3 نمبر ہوتے ہیں سیاق و سباق کے جو آپ تحریر کرتے ہیں، اور 10 نمبر کی جو ہے وہ تشریح ہوتی ہے۔ آپ نے تشریح جو ہے وہ پیراگراف کے لحاظ سے کرنی ہوتی ہے کہ پیراگراف جو ہے اس کا 3 گنا سے زیادہ جو ہے وہ اس کی 3 گنا سے زیادہ تشریح ہونی چاہیے۔ آپ بہترین نمبر حاصل کر سکتے ہیں اس طریقہ کار پر عمل کر کے۔ بہت اچھے سے تیاری کرنی ہے بچوں۔ 1 پیراگراف کی تشریح آج ہم نے کی، انشاءاللہ کل ہم اگلے پیراگراف کی تشریح کریں گے۔ آپ نے اس کے مشکل الفاظ کے معنی جو ہے وہ یاد کرنے ہیں، اور پیراگراف نمبر 2 کی تشریح جو ہے خود سے کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کے کیے گئے کام کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ کل تک کے لیے اجازت۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام